आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब, 4 खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, वजीर दिफा को शटअप कॉल, और ये शटअप कॉल जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या फिर बाऊजी ने दी है या फिर शहबाज शरीफ साहब का ये कमाल है। इसकी मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर इमरान खान और जनरल फैज के हवाले से कुछ बातें कही गई, इंकशाफात इन्हें कहें या झूठ का बलंदा, और ये क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर राय साहब, एक इंतहाई अहम शख्सियत जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, उसकी इमरान खान के हक में एक बड़ी गवाही आ गई है, और वो शख्सियत जो है इमरान खान के हवाले से क्या कह रही है, और फिर इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अब क्या नया पैगाम दिया और आने वाले दिनों में इस पैगाम की क्या अहमियत है, इसका भी जायजा रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन ऐसा जो सबसे अहम खबर है, मैं पिछले कोई 8-9 दिनों से बाकायदा इसको फॉलो भी कर रहा था और हमने इसके ऊपर मुताबिक प्रोग्राम्स भी किए। और ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से साहब मैं एक पूरी टाइमलाइन भी तैयार कर रहा हूँ, जिसमें 2019 से लेकर अब तक ख्वाजा आसिफ ने जनरल फैज हमीद के हवाले से क्या बयानात दिए, नून लीग का क्या बयानिया रहा, और ओवर द लास्ट 5 years 5-6 साल तकरीबन रास्ता बनते हैं, इस दौरान जनरल बाजवा किसकी आंख के तारे थे। और जो मैंने कल भी ये बात कही थी ना कि ये प्रोजेक्ट बाजवा था, जो नून लीग जिसकी आबियारी करती रही, इसे पानी डालती रही, और अब ये इनकार है जो दरख्त जो इन्होंने तैयार किया कि ये फल हमारा नहीं है और ना ये दरख्त हमारा है, बल्कि ये एक तरह से एक ऐसा दरख्त है जो जहर वाला फल जो है वो दे रहा है। अब ये जहर किस नौयत का है वो हमने देख लिया। कोई तैयार नहीं है राय साहब ऑनरशिप लेने के लिए कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन किसने दी, और फिर जनरल बाजवा के सुसर साहब ने इतनी ताकतवर शख्सियत थे 1980s के ताल्लुकात का हमें हवाला दिया गया ड्राइंग रूम में बैठकर कि मियां नवाज शरीफ साहब का हाथ नहीं था, बल्कि ये सुसर साहब का हाथ था, जिन्होंने आर्मी चीफ उन्हें बनाया, गारंटीज दी गई, जवानों का खून, शोहदा का खून, एक कमांड जिसका जिक्र किया गया कि ये बहुत ही अहम कमांड होती है, और नौजवान हमारे फौजी इस कमांड के इशारे पर जानने का नजराना पेश करते हैं। उसके मेरिट और डीमेरिट की बात की गई। राय साहब, अब हुआ ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब जिस तेजी के साथ ये बयान दे रहे थे, मलिक अहमद खान साहब उन्होंने कहा कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है। 2 मरतबा वो कह चुके हैं जो जनरल बाजवा थे कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, और उनका जो लेटेस्ट बयान चल रहा है कि ये गलती थी और दोबारा अगर मैं काम करता तो शायद ये गुनाह होता। तो उन्होंने एक्सटेंशन के चैप्टर को उस किताब से ही फाड़ कर फेंक दिया जिस किताब को ख्वाजा आसिफ साहब पिछले 5 सालों से तहरीर कर रहे थे, इसके मुसन्निफ हैं, और अब ये किताब छपकर मार्केट पे आ गई है। राना सनाउल्लाह कुछ और कहते हैं और वो जनरल बाजवा के हवाले से शदीद इल्जामात लगाते हैं, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एक्सटेंशन वाला मामला था ये भी दी गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पर खड़ी थी वहीं पर नून लीग भी हमायत में थी। और फिर हमने उसी ड्राइंग रूम में ये भी होते हुए देखा कि गारंटीज और इन गारंटीज का ताल्लुक जो है वो हुकूमत ना गिराने और मिलिट्री और पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत के दरमियान टकराव की शक्ल में कौन किसके साथ खड़ा होगा, ये गारंटीज दी गई। अब एक खबर राय साहब सामने आई है, और इस खबर के मुताबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को जनरल बाजवा के मुतालिक बातचीत करने से रोक दिया गया, यानी शटअप कॉल। अब खबर के मुताबिक तनकीद की वजह से बेचैन नजर आ रही है हुकूमत जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की है। एक अहम वफाकी वजीर ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया कि वजीर दिफा ने जो कहा वो शहबाज हुकूमत की पॉलिसी है और ना नून लीग की। उन्होंने कहा कि फिल वक्त हुकूमत की तवज्जो साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर मरकूज है, जिन्हें फौजी हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि जनरल बाजवा पर तनकीद के लिए हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं, जबकि हर कोई इस बात पर तवज्जो मरकूज किए हुए है कि जनरल फैज ने क्या कुछ किया है और वो कैसे आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए PTA की क़यादत के साथ राब्तों में रहे। तहम वजीर ने मीडिया में आने वाली इन खबरों की तरदीद की कि मियां नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को हदायत की है कि वो जनरल फैज के बारे में
بات کرنے سے گریز کریں۔ پھر وہ شخصیت یہ بھی کہتی ہے کہ نواز شریف نے ایسی کوئی ہدایت نہیں دی۔ اہم عہدے پر فائز نون لیگ کے ایک اور ذریعے نے بتایا کہ خواجہ آصف اب جنرل باجوہ کے بارے میں شاید بات نہ کریں پائیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا خواجہ آصف کو وزیر اعظم شہباز شریف یا نون لیگ نے کہ قائد نواز شریف کی جانب سے ایسا کرنے سے روکا گیا، تو ذریعے نے کہا کہ انہیں اس بارے میں علم نہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے خیال میں وزیر دفاع کو خاموش رہنے کی درخواست کی گئی ہے۔ خواجہ آصف گزشتہ چند روز سے جو گفتگو کر رہے تھے ایسا وہ قوم کے سامنے ہے۔ ایسی کوئی ڈیوائزری کام کرے گی؟ سچ کو کیا مٹایا جا سکتا ہے؟ پارٹی کے اندر اختلافات، اور آپ کو لگتا ہے کہ ان بیانات کے بعد جس طرح سے جنرل باجوہ پہ تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، رائے صاحب ہم نے تو یہ سنا تھا کہ الیکشن ہار رہے تھے، جنرل باجوہ کو متر کو فون کیا گیا کہ سرکار بچا لو، اور انہوں نے بچا لیا، تو یہ کس کے اشارے پر؟ یہ نون لیگ کی آپ کو کوئی پالیسی نظر آتی ہے کہ ایک کہے گا ایسی بات نہیں ہے، دوسرا کہے گا نہیں ایسی بات ہے، اور تیسرا کہے گا کہ جناب یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، میں آپ کو اصل میں بتا دوں کہ بات کیا ہے؟ اور باؤ جی اس بیانیے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب آوازیں، کیونکہ رائے صاحب جاوید لطیف جو بھی بولتے ہیں نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، پیچھے سے پوری ایک لائن ہوتی ہے، اور وہ اس حکومت سے، شہباز حکومت سے نالا تو ہیں، لیکن وہ باؤ جی سے آپ کو نالا نظر نہیں آئیں گے، اور ان کو ظاہر سی باتیں لانچ کیا گیا، وہ باتیں جو نواز شریف خود نہیں کر سکتے وہ ان سے کروائی جاتی ہیں۔ دیکھیں آشف صاحب، اس خبر کے اندر اسٹیبلشمنٹ سے جڑی دو خبریں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ خواجہ آصف کو اصل میں شٹ اپ کال کس نے دی؟ کیا یہ شٹ اپ کال نواز شریف نے دی ہے، یا یہ شٹ اپ کال جنرل باجوہ نے دی ہے، یا یہ شٹ اپ کال موجودہ فوجی قیادت، یا آسان الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ آرمی ہاؤس یا آرمی چیف جنرل آصف منیر کے آفس سے آئی ہے؟ اس کے اندر ایک اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ جب خواجہ آصف بار بار ایک ایسی صورتحال میں جب جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جنرل فیض حمید اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے تھے، تو یہ پورا گراؤنڈ بنایا گیا جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ان کے اوپر جو کرپشن کے شواہد ہیں ان کو بھی ایک گراؤنڈ بنایا گیا، لیکن پرائمرلی یہ کہا گیا کہ وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے تھے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، اور دوران ملازمت بھی وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے پائے گئے۔ تو اب اس پوری صورتحال میں جب شریف خاندان جناب باجوہ کا بینیفیشری ہے، جناب باجوہ ایک ڈیل کے تحت شریف خاندان کو حکومت میں لے کے آئے، تو جب خواجہ آصف بار بار جناب باجوہ کے مس کنڈکٹ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جناب فیض حمید اور جناب باجوہ کے سسر جو کہ ایک ریٹائرڈ میجر جنرل ہیں، یہ میرے پاس آئے، بند کمرے میں ملاقات کی، مجھے یہ کہا کہ جناب باجوہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت ہم گرا دیں، یعنی فوج گرا دیں، لیکن اس کے بدلے ہمیں یہ بتائیں کہ جناب باجوہ کو کیا ملے گا۔ تو جب خواجہ آصف یہ اعترافات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ فوجی قیادت کے اوپر یہ دباؤ بڑھتا ہے کہ جناب باجوہ نے بھی مس کنڈکٹ کیا، جناب باجوہ نے بطور آرمی چیف جو آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا تھا، انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، اور وہ ایک منتخب حکومت کو گرانے کی سازش میں ملوث تھے، اور اس کے بعد ان کے جو سسر ہیں وہ جو ایک ریٹائرڈ میجر جنرل ہیں، ان کا کورٹ مارشل کرنے کی جو ایک مطالبہ ہے یہ بھی زور پکڑ گیا۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ آ رہا ہے کہ جناب فیض حمید کے خلاف تو آپ کارروائی کر رہے ہیں، ان کا تو کورٹ مارشل کر رہے ہیں، اور بالکل اگر ٹھوس شواہد ہیں میرٹ کے اوپر یہ ضرور کارروائی ہونی چاہیے، لیکن پوری قوم اب یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ جناب باجوہ کے خلاف تو جناب فیض حمید سے کئی گنا زیادہ شواہد موجود ہیں، اور سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ یہ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کا کوئی رہنما نہیں، سب سے بڑے گواہ ہیں سٹنگ ڈیفنس منسٹر، وزیر دفاع، جو کہ افواج پاکستان کے انچارج منسٹر ہوتے ہیں۔ تو افواج پاکستان کے انچارج منسٹر اب بھی، جو کہ پہلے بھی وزیر دفاع رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب باجوہ نے آئین کی خلاف ورزی کی، اپنے حلف کی خلاف ورزی کی۔ اس کے بعد خواجہ آصف یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب باجوہ نے موجودہ آرمی چیف جنرل آصف منیر کی تقرری روکنے کی کوشش کی، اور آخری وقت تک یہ کوشش کی کہ میں مارشل لا لگا دوں گا،
ورنہ مجھے 6 ماہ کی ایکسٹینشن دیں، یعنی نومبر 2022 میں ریٹائر نہیں ہوں گا۔ اگر مجھے 6 ماہ کی ایکسٹینشن نہیں دیں گے تو اس صورت میں مارشل لا نافذ کر دوں گا، یہ بھی خواجہ آصف نے کہا۔ اب اس کے اندر ایک بڑی دلچسپ ویڈیو جو تازہ ترین وائرل ہوئی ہے، وہ ہاشمی صاحب ایک ٹی وی پروگرام سے خواجہ آصف کی وائرل ہوئی ہے، جب ان سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ ملک احمد خان تو یہ کہتے ہیں، یعنی شہباز شریف کے فرنٹ مین ملک احمد خان جو اس وقت سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، جو اس سے پہلے شہباز شریف کے ترجمان رہے، اور یہ نواز شریف کے خلاف بھی ایک وقت میں انہوں نے بیانیہ بنایا تھا تاکہ شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کے سامنے پروموٹ کیا جائے۔ تو یہی ملک احمد خان ہیں جنہوں نے جناب باجوہ کی سمدھی صابر مٹھو کے ساتھ دوستی بنا کے شہباز شریف کو آرمی ہاؤس یعنی جناب باجوہ کی سرکاری رہائش گاہ تک پہنچایا تھا۔ تو خواجہ آصف جو ہیں ان سے یہ پوچھا گیا کہ ملک احمد خان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب باجوہ نے کبھی ایکسٹینشن کے لیے دباؤ نہیں ڈالا، کبھی مارشل لا کی دھمکی نہیں دی، اور ملک احمد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف کی شاید کوئی ان کو غلطی ہو گئی ہے، غلط فہمی، یا ان کی کوئی یادداشت کا ایشو ہے۔ تو اس پر خواجہ آصف نے کہا کہ آنے والے دنوں کے جو ایونٹس ہیں ان کے متعلق تو شاید میری کوئی یادداشت کمزور ہو جائے، لیکن یہ تمام واقعات مجھے اچھے طریقے سے یاد ہیں، اور جناب باجوہ نے یہ بات صرف میرے سامنے نہیں، یعنی مارشل لا لگانے کی دھمکی صرف میرے سامنے نہیں دی تھی، آرمی چیف جناب عاصم منیر کی تقرری روکنے کی دھمکی صرف میرے سامنے نہیں دی تھی، بلکہ کچھ اہم لوگ اور بھی موجود تھے نون لیگ کے اور فوج کے، جن کے سامنے یہ دھمکی جو ہے یہ جناب باجوہ نے دی تھی۔ اب اس کے بعد اس کے اندر آپ ایک ٹاپ آف دیٹ وہ یہ ہے کہ جناب باجوہ کے سمدھی، جناب باجوہ کے سسر کے اثاثے، انہوں نے آرمی چیف کے عہدے کا جو فائدہ اٹھایا، یعنی جناب باجوہ جب آرمی چیف بنے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے اپنے فرنٹ مین چھوڑ دیے کہ ان کے ذریعے کرپشن کی جائے، اور یہ جو کرپشن کریں گے اس میں سے میں اپنا حصہ وصول کرتا رہوں گا۔ کیونکہ جناب باجوہ کے اثاثوں کے متعلق جو سٹوری آئی، آج تک جناب باجوہ نے تھرڈ پارٹی آڈٹ کا جو وعدہ کیا تھا کہ میں تھرڈ پارٹی آڈٹ کرا کے حقائق قوم کے سامنے لاؤں گا، وہ حقائق بھی وہ قوم کے سامنے نہیں لائے۔ تو اس لیے جب خواجہ آصف بینگ ڈیفنس منسٹر بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب باجوہ کرپٹ بھی تھے، جناب باجوہ کی مرضی سے جناب فیض عبید نے عمران خان کی حکومت گرانے کا پیغام ہمیں پہنچایا تھا، جناب باجوہ کے سسر بھی مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ جناب باجوہ نے ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے فون پر براہ راست گالیاں دی۔ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے، دھمکیاں تو ایک طرف، انہوں نے کہا مجھے گالیاں دی جناب باجوہ نے، اور یہ کہا کہ میں تمہیں سیدھا کر دوں گا، I'll fix you۔ تو اب جب یہ خواجہ آصف بار بار بیانات دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ فوجی اسٹیبلشمنٹ پر یہ دباؤ آتا ہے کہ جناب باجوہ کے خلاف بھی کارروائی کریں، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ جناب فیض حمید اور جناب باجوہ دونوں کے خلاف شواہد موجود ہیں، لیکن جناب فیض حمید کے خلاف تو شواہد کی بنیاد پر کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن جناب باجوہ کو کلین چٹ دی جا رہی ہے۔ جناب فیض حمید کے خلاف شواہد کی بنیاد پر کارروائی اس لیے شروع کر دی گئی کہ مریم نواز کا یہ مطالبہ تھا، لیکن جناب باجوہ کے خلاف کارروائی اس لیے نہیں کی جا رہی کہ وہ ایک آرمی چیف ہیں، ایک آرمی چیف تھے، اور بعد میں کوئی یہ ایگزامپل نہ سیٹ ہو جائے کہ آرمی چیف کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو اس کے اندر یہ فیکٹر ہے۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ نون لیگ اس لیے پریشان ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جناب باجوہ خود تو دبئی میں بیٹھے ہیں، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ کسی بھی آرمی چیف چاہے وہ ریٹائر بھی ہو جائے تو اس کے خلاف پاکستان جیسی ناکام ریاستوں میں چاہے اس آرمی چیف نے جتنا مرضی بڑا جرم کیا ہو اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ نواز شریف نے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک دو پیشیاں انہوں نے بھگتیں، اس کے بعد ڈائریکٹ وہ جو ملٹری ہاسپٹل ہے فوج کا ان کو وہاں منتقل کر دیا گیا، اور وہیں سے پھر جنرل مشرف جو ہیں یہ دبئی چلے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے اپنی پوری زندگی مزے سے گزاری۔ تو انجام کیا ہوا؟ سابق صدر پرویز مشرف کے ٹرائل کرنے کی کوشش کا۔ تو اس وقت شریف خاندان کو پتہ ہے کہ جناب باجوہ کا ٹرائل بھی نہیں ہو سکتا، جناب باجوہ کا احتساب کوئی نہیں کر سکتا، الٹا اسٹیبلشمنٹ ہم سے ناراض ہو جائے گی، اور دوسرا جو جناب باجوہ ہیں وہ ہمارے کچے چٹھے کھول دیں گے کہ انہوں نے کیسے ڈیل کی تھی، ان کے کون کون سے لوگ
آ کے میرے پیر پکڑتے تھے. اگر خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب باجوہ کے سسر جو ایک ریٹائرڈ میجر جنرل ہیں وہ ہماری منتیں کر رہے تھے کہ پنجاب کی حکومت لے لیں پہلے مرحلے میں, دوسرے مرحلے میں وفاق کی حکومت لے لیں, تو پھر جناب باجوہ کے پاس بھی بڑے راز ہیں کہ کیسے خواجہ آصف نے جا کے ان کی منتیں کی کہ نواز شریف کو باہر نکالیں, کیسے منتیں کی کہ آپ کی ایکسٹینشن کی ہم حمایت کریں گے, آپ نون لیگ کو دوبارہ لے کے آئیں اقتدار میں. اور جناب باجوہ کا ایک مشہور زمانہ دورہ جو تھا بیلجیم کا, برسلز کا, اس وقت بڑے سوالات اٹھے تھے کہ جناب باجوہ یہ جو برسلز گئے ہیں اس کے بعد مبینہ طور پر ان کے کسی نمائندے نے نواز شریف سے ملاقات کی ہے اور نون لیگ کے ایک بہت قریبی سمجھے جانے والے صحافی جو کہ ان کے انتہائی قریبی ہیں, مریم نواز کے انتہائی قریبی ہیں, انہوں نے تو یہ دعویٰ بھی کر دیا تھا, یہ میرے یا آپ کے الفاظ نہیں ہیں, ان کا دعویٰ تھا کہ جناب باجوہ نے برسل سے لندن ٹریول کیا اور نواز شریف کے ساتھ خفیہ ملاقات بھی کی. یہ دعویٰ کس نے کیا؟ مریم نواز کے سب سے نواز شریف کے قریبی صحافی نے, جو ابھی پبلک نیوز پہ ایک شو بھی ہوسٹ کرتے ہیں. تو ہاشمی صاحب اس پوری صورتحال میں اب ان کو یہ ادراک ہو رہا ہے کہ یہ جناب باجوہ کے خلاف کارروائی بھی نہیں ہوگی, ہماری ڈیل کا کچا چھٹا بھی کھل جائے گا, اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے موجودہ جو فوجی قیادت ہے ان کی جانب سے بھی شٹ اپ کال آئی ہوگی کہ اگر آپ جناب باجوہ کی احتساب کی راہ ہموار کریں گے پھر تو ہر آرمی چیف کے احتساب کی راہ ہموار ہو جائے گی. تو اس لیے فی الحال خواجہ آصف کو شٹ اپ کال دی گئی ہے, اور ان کے خلاف ٹرینڈ بھی چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ خواجہ آصف اپنی زبان جو ہے وہ بند رکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حق میں یہ سب سے بڑی گواہی آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف اس کی حرف بحرف تصدیق کر رہے ہیں. اصل ایک تو فیض حمید کی گرفتاری پر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی میں گھبرا رہا ہوں, جنہوں نے گھبرانا ہے وہ گھبرائیں, میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ آپ جوڈیشل انکوائری کروائیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. رائے صاحب ایک اور شخصیت نے عمران خان کی جو بے گناہی ہے اس کا ثبوت دیا ہے. اچھا اب یہ بیانیہ نا سہولت کاری کر کے پیغامات بھیج کر پیغام رسانی ہو کر اچیو کیا گیا وہ کسی کو معلوم نہیں ہے. آرٹیکلز لکھوائے گئے, یہ سہولت کاری تھی جس میں سزا دی جا رہی ہے. کوئی کسی سے بات کرتا ہے, وہ بات کس نوعیت کی تھی, اس کے نتائج کیا نکلے, اس میں کیا کہا گیا, یہ بھی کسی نے نہیں بتایا, لیکن سہولت کاری ہو رہی ہے, بیانیہ بنائی جائے. اب راج صاحب ایک انکشاف یہ ہوا, حامد میر صاحب نے ایک خبر دی ہے اور اس کے اندر کچھ چیزیں وہ کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سابق وزیراعظم عمران خان کو جنرل فیض حمید ہی نہیں سابق آرمی چیف جنرل باجوہ بھی استعمال کر رہے تھے. یعنی عمران خان کو تو رائے صاحب اس ملک کے اندر ہر شخص نے ان کی جماعت کے اندر بھی استعمال کیا. آپ کے سامنے ایک پوری کی پوری ایک ایسے گروپ کی نشاندہی پریس کانفرنس کی شکل میں ہوئی جنہوں نے پریس کانفرنسز کی اور تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے. خان صاحب پہ جب مشکل وقت آیا انہوں نے عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, بلکہ کہیں اور جا کر کھڑے ہو گئے, کچھ بیٹھ گئے, کچھ لیٹ گئے, کچھ چھپ گئے, کچھ نظر ابھی بھی نہیں آ رہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے علاوہ باجوہ صاحب بھی خان صاحب کو استعمال کر رہے تھے. جب جنرل قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کے مفادات آپس میں ٹکرانے لگے تو ان کی راہیں جدا ہو گئی. میرا اب بھی یہی کہنا ہے کہ جنرل فیض تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں سے رابطے میں تھے. فیض حمید کی گرفتاری سے پہلے پی ٹی آئی کی کئی رہنماؤں نے آف دا ریکارڈ فیض حمید سے شکوے شکایت شروع کر دیے. اب ان کی گرفتاری پر رابطوں سے انکاری کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تحریک انصاف کو فائدہ ہوا کیونکہ جنرل فیض پی ٹی آئی کے معاملے میں مداخلت کرتے تھے اور ڈکٹیشن دینے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ کرو وہ کرو اور فلاں کو بند. سر صاحب اسی طرح ہو رہا تھا. یہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کچھ لوگوں نے یہ باتیں بتائی ہیں اور اب اس سٹوری میں بھی چیز آ گئی. دوسری جانب پی ٹی آئی کے چند رہنماؤں کا خیال ہے کہ فیض صاحب کا پارٹی سے ذاتی سطح پر رابطے میں کوئی برائی نہیں تھی, لیکن پی ٹی آئی حکومت کے کسی لگائے گئے عہدیدار کو ہٹانے کے مطالبے پر پی ٹی آئی کا فیض حمید سے اختلاف تھا. پاکستان میں درجنوں ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق سیاست سمیت کئی دوسرے شعبوں سے بھی ہے جو میڈیا میں آ کر یہ بتانے کو تیار ہیں کہ جنرل فیض حمید نے ان کے گھر میں ڈکیتیاں کروائی. ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہوئے فیض حمید نے پاکستان کے بہت بڑے وکیل کے گھر ڈکیتی کروائی. وہ وکیل جنرل پرویز مشرف کے بغاوت کے مقدمے میں ایک اہم کردار تھا اور اس مقدمے کے حوالے سے کتاب لکھ رہا تھا. ڈکیتی کا مقصد انہیں اس کتاب کو لکھنے سے روکنا تھا. حامد میر نے یہ بھی بتایا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر نے مجھے بتایا کہ جنرل فیض حمید نے میرے گھر پر ڈکیتی کروائی اور پھر کراچی کے عالم دین کے ذریعے جنرل باجوہ نے مجھے آرمی ہاؤس بلوایا
اور میرے سے معافی مانگی۔ جنرل قمر جوید باجوہ کو علم تھا کہ فیض حمید کیا کر رہے ہیں، جس کا اعتراف سابق آرمی چیف نے خود وکیل سے کیا کہ آپ کے گھر ڈکیتی ہوئی، دستاویزات، گھڑیاں اور لاکھوں روپے لے گئے، جس پر وکیل نے جنرل باجوہ سے کہا کہ میری چیزیں تو واپس دلوا دیں، لیکن اسے بھی وہ چیزیں نہیں ملی۔ حنیف عباسی صاحب کا کیس رائے صاحب بڑا ایک ٹیپیکل ہے آپ کے شہر کے، اور حنیف عباسی صاحب کو 25 سال قید کی سزا بھی جو خبر آئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ فیض حمید نے کروائی۔ حنیف عباسی کو گرفتار کرنے سے قبل ملک چھوڑنے اور سیاست سے الگ ہونے کی آفر کروائی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو گرفتار نہیں کریں گے، لیکن بعد میں انہوں نے پٹیشن ایک درج کر دی، اور جب انہوں نے انکار کیا تو انہیں گرفتار کیا گیا۔ اور اس کے بعد حنیف عباسی کے بیٹے نے جب فیصلے کے خلاف پٹیشن فائل کی تو ان کے گھر سے ایک شخص کو گھر بھیجا گیا اور کہا گیا کہ پٹیشن دائر نہ کریں، آپ کے والد میں باہر نہیں آنا۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھی جب فائل ہوا تو وہ بھی جنرل باجوہ نے 4 صحافیوں کو یہ بتایا کہ رات کے وقت آرمی ہاؤس ہمیں بلایا جاتا ہے، اور اس وقت جنرل باجوہ نے ہمارے سامنے قاضی صاحب کی ایک فائل رکھی، اور حامد میر صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ یہ کام مت کریں، اور جو کوئی بھی ایک جج جو ہوتا ہے اگر اس کے فیصلے کسی کو پسند نہیں آتے تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے، بعض دفعہ فیصلے ہوتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ سے 100 طرح کا اختلاف آپ کر سکتے ہیں، ہر حکومت ان کے فیصلوں سے ناراض ہوتی ہے، اور ایک اچھے جج کے خلاف سب حکومتیں ناراض ہو جاتی ہیں، لہٰذا آپ کو ان کے خلاف ریفرنس دائر نہیں کرنا۔ رائے صاحب یہ بھی گواہی آ گئی کہ وہ جنرل باجوہ تھے جنہوں نے فیض حمید کے ذریعے یا پھر کسی اور کے ذریعے ریفرنس جو ہے وہ دائر کروایا، اور جب خان صاحب سے اس بارے میں بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یار میرے اوپر سے بہت پریشر تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیض حمید اکیلے نہیں تھے بلکہ جنرل باجوہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور یہ گٹھ جوڑ ہے جو نہ صرف عمران خان کی پوزیشن کو استعمال کر رہا تھا، عمران خان کی مقبولیت کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا گیا۔ راز صاحب اب تو کوئی چیز رہ نہیں گئی، اور اگر کوئی آج یہ کہے کہ سہولت کاری اصل میں تو جو فیضیاب ہو رہے تھے اور جو فیضیاب ہونے کی کوشش کر رہے تھے، یہ سوال تو ان سے کرنا چاہیے راز صاحب۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس کے اندر 2 اہم خبریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس لایا گیا تھا، جسٹس فائز عیسیٰ نے عمران خان صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف عمران خان صاحب کوئی ریفرنس لے کے آتے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنے کیس کا فیصلہ دیا تھا، اور اس میں کسی جگہ پہ ڈائریکٹلی اور کسی جگہ پہ انڈائریکٹلی انہوں نے ISI کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، اور فوجی قیادت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، اور اس کے بعد پھر فوجی قیادت کا یہ فیصلہ تھا کہ اب نے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف یہ ریفرنس لانا ہے۔ بہرحال اب وہی جسٹس فائز عیسیٰ ہیں جو کہ اس وقت تو ایک فیض آباد دھرنے کے متعلق انہوں نے فیصلہ دیا، لیکن اب صرف ایک ایکسٹینشن کے لیے، اور عمران خان صاحب کے بغض میں وہ اس وقت اسی اسٹیبلشمنٹ کے ایک حقیر معمولی سے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ یعنی ایجنٹس کا بھی شاید کچھ نہ کچھ لیول ہوتا ہوگا، A B3 کوئی ان کی کیٹیگری ہوتی ہوگی ABC، لیکن جو سب سے لو لیول کا ایجنٹ ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ کے رپورٹر جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، میں ان کے الفاظ کو کوٹ کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ گھٹیا ترین ایجنٹ جو ہیں وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے جسٹس فائز عیسیٰ ہیں۔ یہ میرے یا آپ کے الفاظ نہیں ہیں، سپریم کورٹ کے رپورٹرز کے الفاظ ہیں جو سپریم کورٹ کی سماعتیں کور کرتے ہیں۔ تو اس لیے جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اس وقت عمران خان صاحب کے بغض میں مبتلا ہو کے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے دینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اور اپنی ایکسٹینشن لینے کے لیے خان صاحب کے خلاف فیصلے بھی دے رہے ہیں اور آئین کو بھی روند رہے ہیں۔ اب ہاشمی صاحب، ایک تو عابد میر صاحب کی یہ بھی گواہی آ گئی کہ یہ ریفرنس بھی اصل میں جناب باجوہ لے کے آئے تھے، تو یہ بھی ایک مس کنڈکٹ کا کیس ہے، اور جسٹس فائز عیسیٰ کو فوری طور پر اس پر از خود نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی جو اہلیہ ہیں سرینا عیسیٰ، یہ سپریم کورٹ میں جا کے آنسوؤں سے روتے تھے دونوں، اور جسٹس فائز عیسیٰ بھی روتے تھے کہ دیکھیں فوجی اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف ریفرنس لے کے آ گئی ہے۔ یہ جسٹس فائز عیسیٰ کوئی اسٹرانگ نروس کے مالک نہیں ہیں، کبھی ہم نے کسی جج کو روتے نہیں دیکھا، لیکن یہ اس وقت بھی اپنی نوکری کے لیے روتے پھرتے تھے۔ تو بہرحال اب ان کے پاس ایک موقع ہے کہ جناب باجوہ کا احتساب کریں اور جناب باجوہ کو بلائیں، کہیں کہ اچھا اب تو یہ گواہی آ گئی ہے کہ میرے خلاف ریفرنس جو کہ بعد میں عدالت نے جس کو رد کر دیا تھا، یہ ریفرنس آپ لے کے آئے تھے۔ اب ہاشمی صاحب، اس کے بعد ایک اور خبر جو کہ ایک بڑے اخبار میں شائع ہوئی ہے،
جو کہ فوجی ذرائع سے شائع کی گئی ہے. بڑی دلچسپ خبر ہے. پہلے یہ خبر اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جو زمینی حقائق ہیں وہ بھی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں. اس خبر میں یہ کہا گیا کہ ذرائع یعنی فوجی ذرائع نے یہ کہا کہ ٹاپ سٹی کا جو ہیر پھیر ہے، یعنی جو جنرل فیض حمید پر الزام لگایا گیا کہ ٹاپ سٹی کے معاملے پر انہوں نے کرپشن کی اور اغوا کاری کی، تو یہ کہا گیا کہ فوجی ذرائع نے کہا ہے کہ ٹاپ سٹی کے ہیر پھیر میں جنرل فیض حمید اور عمران خان کا گٹھ جوڑ کام کر رہا تھا. اس گٹھ جوڑ میں جنرل فیض حمید نے اپنے منظور نظر افسران کی ٹیمیں بنائی ہوئی تھیں، اور وہی ٹیمیں جو جنرل فیض حمید نے اپنی مدت ملازمت کے دوران بنائی تھیں، یہی ٹیمیں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سہولت کاری میں پوری طرح مصروف عمل تھیں. یعنی ٹاپ سٹی میں جو کرپشن کا سکینڈل ہے، یہ ذرائع کو کوٹ کر کے اسٹیبلشمنٹ کی بیٹ کرنے والے رپورٹرز کے ذریعے، یعنی جو جی ایچ یو کے معاملات کور کرتے ہیں، ان کے ذریعے یہ خبر سامنے لائی گئی. اس لیے یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ ذرائع کا مطلب یہ ہے کہ فوجی ذرائع. اب ہاشمی صاحب، اگر ٹاپ سٹی کا جو کیس ہے اس میں اگر عمران خان صاحب ملوث تھے تو پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ بھی اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سر توڑ کوششیں کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کہیں سے کوئی ایویڈنس ملے. یہ کٹ پتلی حکومت بھی پچھلے 2.5 سال سے سر توڑ کوششیں کر رہی ہے کہ خان صاحب کے خلاف کوئی ایویڈنس ملے. نیب ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے. ایک ریٹائرڈ جنرل جو ہیں وہ چیئرمین نیب لگے ہوئے ہیں. تو کیا ٹاپ سٹی کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ثبوت موجود تھا؟ تو اب تک نیب نے کوئی ریفرنس کیوں نہیں بنایا؟ اب تک اس سے پہلے اس حکومت نے عمران خان صاحب کا نام کیوں نہیں لیا؟ یہاں تک کہ جو ٹاپ سٹی کے مالک ہیں جن کی شکایت پر جناب فیض حمید کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، انہوں نے بھی کسی بھی جگہ پہ نہ اس سے پہلے نہ اب عمران خان صاحب کے متعلق کوئی شکایت کی. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ڈیسپریشن کتنی ہے کہ ایک بیانیہ بنانے کے لیے عمران خان صاحب کو ٹاپ سٹی کے کیس سے بھی جوڑ دیا گیا ہے. لیکن یہ بیانیہ بھی اس لیے پٹ گیا ہے کہ بھائی 2 سال تو ہو گئے، کب آپ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی شواہد اور کوئی ثبوت جو ہیں وہ یہ سامنے لے کے آئیں گے؟ اب اسی وجہ سے عمران خان صاحب کا بھی یہ ایک پیغام آج کے دن میں سامنے آیا ہے کہ جنرل فیض حمید اور میرے متعلق جو بھی ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اس بیانیے کو غلط یا صحیح ثابت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ ایک انکوائری کریں. اور انکوائری کیسے کریں؟ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور 50 منٹ کے اندر 9 مئی کے واقعات کے متعلق نتیجہ نکل سکتا ہے کہ اس کا قصوروار اصل میں کون تھا اور اس کے ماسٹر مائنڈ کون تھے. ویسے جو قاضی صاحب کر رہے ہیں نا، آخرکار یہی ہونا تھا. اور اب پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر ایک خط لکھا ہے قاضی صاحب کے لیے. اور یہ خط کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے 9 رہنماؤں نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خطوط لکھے. خطوط میں یہ کہا گیا کہ ان کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی الیکشن ٹریبونل کے سننے والے بینچ میں شمولیت پر تحریری اعتراض دائر کرنے دیا جائے. خطوط پی ٹی آئی کے رہنما راجہ ارشد حفیظ ہیں، شہریار ریاض ہیں، چودھری نذیر ہیں، اور بھی اس پہ لوگ ہیں جن کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے. اور تحریر اعتراض پر مبنی درخواست دائر کرنے سے انکار کر دیا. ایڈوکیٹ آن ریکارڈ نے متعلقہ برانچ کا موقف ہے کہ اس نوعیت کی درخواست ذاتی حیثیت میں نہیں وصول کی جا سکتی. خطوط میں رجسٹرار سپریم کورٹ سے درخواست کی گئی ہے کہ متعلقہ برانچ کو ہدایت کی جائے کہ ذاتی حیثیت میں اعتراض پر مبنی درخواست دائر کرنے دی جائے. علیمہ خان نے چیف جسٹس سے رائے صاحب یہ سوال کیا ہے کہ میں چیف جسٹس سے پوچھنا چاہتی ہوں، وہ 2 دن پہلے انہوں نے القادر ٹرسٹ کیس میں جو ریمارکس دیے، ایک بلڈر کا ذکر کیا، وہ بلڈر ملک ریاض ہے، تو چیف جسٹس صاحب ملک ریاض کو کیوں نہیں بلاتے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جیسے ہی سپریم کورٹ رجسٹرار آفس میں چیف جسٹس کے خلاف کوئی شکایت درج کرتی ہے تو رجسٹرار آفس کا عملہ شکایت درج کرنے سے منع کر دیتا ہے یا پھر درخواست وصول ہی نہیں کرتا. دوسری جانب عمران خان کے عدم اعتماد کے باوجود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود کو پی ٹی آئی کے مقدمات سے الگ نہیں کر رہے، اور چیف جسٹس پہلے ہی 3 قومی اسمبلی کی نشستیں نون لیگ کے حوالے کر چکے. حالانکہ ان تمام نشستوں میں ری کاؤنٹنگ میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو بلایا ہی نہیں گیا. انہی تمام نشستوں میں جتنے بھی ووٹ مسترد ہوئے وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال دیے گئے، یعنی نون لیگ کا ایک ووٹ بھی مسترد نہیں ہوا. اب ایک طرف قاضی کو الیکشن کمیشن کے آئینی اختیار نظر آ رہے ہیں،
لیکن دوسری طرف انہیں یہ نہیں نظر آ رہا کہ الیکشن ٹریبونل نے ہر حال میں 180 دن میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ٹریبونل بنے 2 ماہ ہو چکے لیکن ابھی تک کیسز میں پیش رفت نہیں ہوئی۔ راز صاحب، یہ ایک چارج شیٹ ہے قاضی صاحب کے خلاف، اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ یہ جو کہتے تھے نا کہ میں جب وہ کیس میرے سامنے نہیں ہے تو آپ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹس مت دیں، جب کیس سامنے آئے گا پھر ہم بات کریں گے، اور جس کیس کو ہمارے سامنے اگر نہیں ہے ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے۔ یہ معاملہ اس وقت عدالت کے اندر ہے، لیکن یہاں پہ تو ٹرائل کورٹ کو آپ نے ایک طرح سے ڈائریکشن دے دی ہے۔ رائے صاحب، کرسی سے قاضی صاحب کب اتریں گے؟ پہلے اتریں گے؟ کوئی 50 دن کا کھیل واپس اس وقت رہ گیا ہے، ان 50 دنوں کے اندر یہ کھیل ان کا ختم ہوگا، یا یہ کھیل 50 سے یہ مزید آگے جائے گا اور اسے 250، 350، 450، 850 یا اس کے بعد بھی یہ کھیل جاری رہے گا اور یہ کھیل اتنے مزید دن اس میں ایڈ کر دیے جائیں گے؟ دیکھیں عاشق صاحب، جسٹس فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے متعلق خبریں اخبارات کی اور ٹی وی چینلز کی زینت بن چکی ہیں۔ آج سے نہیں، 3 مہینے سے حکومتی وزراء بھی یہ بار بار بیانات دے رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ جسٹس فائز عیسیٰ جو اپنی پوزیشن کلیئر کر سکتے تھے ریمارکس کے دوران، مثال کے طور پر مارگلا پہاڑیوں کا کیس تھا اور انہوں نے القادی ٹرسٹ کیس میں ایسے ریمارکس دیے کہ جیسے عمران خان صاحب کو مجرم قرار دے دیا، اور اس کے اوپر پوری قانونی برادری پھٹ پڑی ہے کہ اس قسم کا متعصب جج انہوں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ چیف جسٹس کے لیول پر بیٹھا ہوا شخص جو کہ یہ تاثر بناتا ہے کہ میں بہت بڑا قانون دان ہوں، میں بڑا پڑھا لکھا جج ہوں، اس کو بیسکس کا نہیں پتا کہ ٹرائل کورٹ کے اندر ایک کیس زیر سماعت ہے اور ایک سابق پرائم منسٹر جو کہ اس وقت 90% عوام جس کے پیچھے کھڑی ہے، جو الیکشن بھی جیت چکا ہے، اس کا کیس زیر سماعت ہے، اور اس کے اوپر یہ ریمارکس دیے، بلکہ فیصلہ دے دیا اپنے ریمارکس کے ذریعے کہ عمران خان صاحب اس کے اندر گلٹی ہیں، تاکہ ٹرائل کورٹ ان کے ان ریمارکس کا اثر لے۔ اب اس پر شوکت بسرا، اسی طرح تحریک انصاف، علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے کچھ پٹیشنز فائل کرنے کی کوشش کی جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کہ یہ اب عمران خان صاحب اور تحریک انصاف سے جڑے کیسز سے کہ جو بینچ بنتے ہیں ان سے الگ ہو جائیں اور میں نہ بیٹھیں، لیکن جو رجسٹرار صاحب ہیں جو کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے ظاہر ہے کہ اثر و رسوخ میں ہیں، وہ یہ درخواستیں سماعت کے لیے منظوری نہیں کر رہے اور ان کے اوپر جو ہیں یہ اعتراضات عائد کر رہے ہیں، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ کا ایک ہی گول ہے، ان کا یہ گول ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر انہیں اپنے منہ پر استارتن میں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی کالک ملنے والا سب سے بدتر جج کہا جائے، بدترین جج بھی کہا جائے، تو ان کو یہ قبول ہے، لیکن وہ اپنی ایکسٹینشن جو ہے یہ کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہتے اور ان کا خیال ہے کہ مجھے ہر صورت میں یہ ایکسٹینشن لینی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب جسٹس فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس بنانا تھا، جسٹس بندیال چیف جسٹس تھے، تو 3 ماہ پہلے جسٹس فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا، لیکن جسٹس فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ میں 2.5 ماہ سے بھی کم رہ گئے ہیں، لیکن جسٹس منصور علی شاہ کی چیف جسٹس بننے کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ یہ ایک ایسے وہ ایک محاورہ ہے کہ ڈائن بھی اپنے ساتھ والے جو کچھ گھر ہیں وہ چھوڑ دیتی ہے، لیکن جسٹس فائز عیسیٰ اس تارتن اس محاورے کے مطابق ایک ایسی ڈائن بن چکے ہیں جو کہ اپنے ساتھی جج صاحبان جنہوں نے آگے جا کے چیف جسٹس بننا ہے ان کا حق مار رہے ہیں، ان کا گھر برباد کر رہے ہیں اور ان کے چیف جسٹس بننے کا جو راستہ روک رہے ہیں، اس کٹ پتلی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ بن کے، آئین کو اور قانون کو روند کے۔ تو ایک بہت اچھی بات وہ مطیع اللہ جان نے کی تھی کہ 3 سال کی تنخواہ ان کے منہ پہ مار دیں تاکہ کم سے کم سپریم کورٹ کا نظام جو ہے یہ بچ سکے۔